वज़ीर आज़म आए हैं निगरान, अनवारुल ये हक इनका कोई लेना देना नहीं। जो गए हैं ये सुपर गैंग था पीडीएम का, कि हर पार्टी ये गैंगस्टर्स हैं, इनके बच्चों के कारोबार बाहर हैं, इनके असल बैंक अकाउंट्स बाहर हैं। इकॉनमी क्या है, ये कोई 16 साल दोशीज़ा का दिल होता है जो टूट जाता है यूं ही। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मियाँ साहब आएंगे और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। जोड़ा है नाम ही ना लो, झूठ का पलंदा है उसका सारा सियासी करियर। खुदा का खौफ करो, पीली टैक्सियां, नीले ट्रैक्टर, पता नहीं क्या करता रहा है वो। मियाँ दे नारे बजन की बज रही है ना सारी इकॉनमी। मेरा असली नाम पता है आपको? वालेहाना इस्तकबाल चुके खरीदा जा सकता है, वो नींब वालेहाना होगा। वोट का क्या करोगे? इमरान खान को बंद करके जेल में रख के कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सकती हैं ये पार्टी? देखो बात, अब उसका वोट कौन रोकेगा? और लानत है उन पे। वैसे मैंने जब घर छोड़ा, माई फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। मैंने कहा जी मैंने नहीं, मुझे जुनून था फिल्म राइटर। फिल्म राइटर्स का बड़ा ग्लैमर था, नाम था अनवर कमाल पाशा, रियाज शायर। उनका दिया हुआ नाम भी इस्तेमाल नहीं करूँगा आज के बाद। 30 साल की उम्र में मैंने पहला घर बना लिया था। उस आदमी को खुदकुशी करनी पड़ी, इथोपिया में कैद पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत ख़ान, और बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी तारुफ़ के, क्योंकि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका जो तारुफ़ की मोहताज नहीं होती बल्कि तारुफ़ उनका मोहताज होता है। आज हमारे साथ मारूफ़, दानिश्वर और सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। सर, हमेशा ही आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आपसे जानने को मिलता है। हसन साहब, सियासत से हटकर मैं उसके अलावा आपसे बात करना चाहूँगा। सर, इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई इतनी हो गई है, कुछ रवैया ये भी है जिसकी अभी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे। सर, क्या वजह है? लोग महंगाई के आदी हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो कतारें पेट्रोल पंप्स पर होती हैं, सड़कों पर अब लोग नहीं निकलते, उस तरह एहतजाज नहीं होते। लोगों ने महंगाई के साथ जीना सीख लिया है, या आप समझते हैं कि लोग बस कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हमारे निकलने से क्या होगा? पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो मुझे सीनियर कहा है ना, ये मुझे ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, ये कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। जवानी में मौत ना आ जाए तो बंदा पड़ा पड़ा ना सीनियर हो जाता है। इसलिए ये कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। हमारे यहाँ या आदत बन गई है लोग सीनियर, उसमें और कुछ हो ना हो वो सीनियर होता है। सीनियर इसलिए होता है कि वो टाइम पे मौत नहीं आई, ज़रा ज़्यादा टाइम मिल गया। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आदमी ज़िल्लत का आदी हो जाता है, भूख का आदी आदमी हो नहीं सकता। ये जो आप कह रहे हो ना कि इस पे कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये बात खौफज़दा कर रही है। उसकी वजह है, एक माउंटेन है, उसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये आतिशफ़शां है, ये वॉल्कनो है, और वो फटा नहीं। तो जब तक नहीं फटा तो नहीं फटा। अब लोगों का सैचुरेशन पॉइंट कहाँ आता है, और वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, वो लास्ट स्ट्रॉ कब आता है आई कैनॉट प्रेडिक्ट। चूँकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जो भौंकते शौंकते हैं ना, वो अपनी जगह पे सारा बशमूल मेरे होता ये है कि आप जितने भी सेंसिटिव हों, आप जितने हसास हों, जितने भी अच्छे इंसान हों, फिर अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि ओनली द वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस। आप अपने अजीज़ तरीन, करीब तरीन का भी दर्द उस तरह महसूस नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह ना करे कोई बीमार है तो वो कर रहा है। सो हम जैसे जो लोग होते हैं, प्रिविलेज्ड कह लें या कंफर्टेबल कह लें, वो महसूस कर नहीं सकते। वो चाहे भी तो वो कर सकते हैं, उसमें उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर है हो सकता है, उनको गुस्सा चढ़ सकता है, लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। अब मैं उस तन से वाकिफ़ नहीं, और वो ज़िंदगी में बहुत मैंने आई हैव रियली रफ्ड इट आउट, लेकिन कभी मेरे पे ऐसा कोई ज़िंदगी में आया नहीं। हॉस्टल में रहे, शहजादों की तरह घर से झगड़ा करके बाहर आए, वो पंगा लिया, दही भलों की रेडी लगाई, उधर इनकम शुरू हो गई। मैं
ایٹ دی ایج آف 30 مطلب گھر بار چھوڑ کے، یہ نہیں کہ میں نے انہیریٹ کیا، 30 سال کی عمر میں میں نے پہلا گھر بنا لیا تھا. اس طرح کے آدمی کا اچھا 30 سال کی عمر میں پہلا 30 سال، ہاں، مال ٹاؤن میں. اور اس سے پہلے دہی بھلوں کی ریڈی بھی. اچھا، وہ گھر سے لڑکے آنے کے بعد ابھی میرا ایم اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا. اچھا، وہ یہ چینلز پہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ جگہ جہاں وہ مال ٹاؤن اڈا اس کو کہتے تھے اس وقت، جہاں پارک ہے، پارک تو جیلانی صاحب نے بہت بعد میں بنایا، تو وہاں مال ٹاؤن اڈا کہتے تھے. پیچھے مال ٹاؤن بس سروس ہوتی تھی، ایم ٹی بی ایس، اس کی بسیں کھڑی ہوتی تھیں. فرنٹ کے اوپر کوئی 15 20 25 30 دکانیں ہوں گی. ان دکانوں میں سے ایک کے آگے جگہ لے کے میں نے کیا. خیر وہ لمبی کہانی ہے، وہ تفصیل آ چکی ہے، پتہ نہیں کون سا چینل مجھے بھی یاد نہیں، میاں حبیب نے کیا تھا. اچھا، تو نہیں، آپ جتنے بھی حساس ہوں، مطلب مجھے نہیں بھولتا اس آدمی کو خودکشی کرنی پڑی. ایتھوپیا میں قید پڑا تھا، ایک بچے کی تصویر تھی، اس کا بھوک کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا تھا، چونکہ اس کے پیٹ میں ہوا کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک آدمی نے اس کی تصویر بنائی. ظاہر ہے وہ ہم جیسے بے حیا لوگوں میں سے نہیں، وہ اور قوموں کے لوگ تھے. اس نے تصویر بنائی، وہ تصویر چھپی تو لوگوں نے اتنی لعنت بھیجی اس پہ کہ بجائے اس کے کہ اس بھوکے بچے کو تم کھانا دیتے، تم اس کی تصویر بنائی تم نے. تو ہی ہیڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. ٹھیک. سو جس تن لاگے وہ تن جانے. اب لوگوں کا تن کتنا مضبوط ہے اور کہاں تک، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے کہا نا کہ ذلت تو انسان برداشت نہیں، تو بھوک کا دیر از اے لمٹ. پھر آگے اس کی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو مار کے مرو. یہ اس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ کریٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کی خبریں بھی اب آنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ اپنے سما کے پروگرام میں، مجھے نہیں پتا تھا، ایک باپ نے اپنی بیٹی اس لیے قتل کر دی کہ وہ مسلسل، معصوم بچی، اس کو کیا پتا، وہ اس سے وہ فیس کی تکرار کر رہی تھی. فرمائش چھوڑیں، وہ گڑیا نہیں مانگ رہی تھی، فیس مانگ رہی تھی. اب وہ بچی روز اس کو ٹیز کرتے ہوں گے اسکول میں ٹیچرز یا جو بھی ہیں، باپ نے اس کو قتل کر کے تو فرار ہو گیا. تو اس طرح کی کہانی. یہ سیچوریشن پوائنٹ کب آتا ہے، کون سی چیز ہے جو، ایک بات میں یہاں بتا دوں، یہ جو وزیر اعظم آئے ہیں نگران، انوار یہ الحق، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو گئے ہیں یہ یاد رکھنا، یہ سپر گینگ تھا پی ڈی ایم کا، کہ ہر پارٹی یہ گینگسٹرز ہیں، یہ گینگز ہیں، ان کا اتحاد سپر گینگ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان میں سے کچھ ہیں، یہ نون لیگ یہ ہو گیا، یہ 40 پلس مائنس یہ چپکے میں، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. یا آج کوئی کاکڑ گورنمنٹ کو بلیم کر، کسی اور کو بلیم کرے، یہ فضول اور گھٹیا بات ہے. یہ ساری زہریلی ملک بیچا دیکھو، کھربوں ڈالرز کی ان کے اثاثے ان کے باہر ہیں، ان کے بچوں کے کاروبار باہر ہیں، ان کے اصل بینک اکاؤنٹس باہر ہیں. تو یہ دیز آر دا پیپل ٹو بی بلیمڈ. اب یہ ہوگا، گالی اس حکومت کو نہیں پڑنی چاہیے. اگر لوگوں نے بد دعائیں دینی ہیں تو ان کو نہیں. کاکڑ گیا بیچارہ، وہ جمعہ 8 دن، ابھی تو میرا خیال 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور وہ 48 مہینے بھی رہے، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دے آر ناٹ رسپانسبل. لیکن سر ان کو ایک ایسی اکانومی ملی ہے جس کا پیندا ان چند خاندانوں نے کھایا ہے. سر یہی بات پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتی تھی، ہمیں ایسی اکانومی ملی جو، انہیں بکواس کرتے ہیں 3 سال میں. اکانومی کیا ہے، یہ کوئی 16 سالہ دوشیزہ کا دل ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے یوں ہی چپڑ کر آتی ہے. بے شرم، بے حیا اور بے غیرت، یا ان پڑھ دوسری صورت. وہ اکانومی یار کتنے سال ہو گئے لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو نہ راتوں رات بنتی ہے نہ راتوں رات بگڑتی ہے. ٹارزن کا بھی بیٹا ہوگا، ڈیلیوری اس کی 9 مہینے بعد ہونی ہے، وقت ہے.
سیمسن کا بھی بیٹا ہوگا تو وہ 18 سال کے بعد بالغ کا ہے. اکانومی بھی اسی طرح کی چیز ہے. یہ نہ اوور نائٹ بنتی ہے نہ اوور نائٹ بگڑتی ہے. یہ بتدریج بربادی کا ایک سفر ہے. اور یہ جو پچھلے 40-45 سال جو جتنا اقتدار میں رہا اتنا ہی بڑا مجرم ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. جوڑا یار نام ہی نہ لو تو موڈ آف ہو جائے گا. شام برباد کرنی میری. میاں صاحب آئیں گے. کیڑا صاحب آئے گا؟ جھوٹ کا پلندہ ہے اس کا سارا سیاسی کیریئر. قرض اتارو ملک سنوارو کتنے ہوئے دے صاحب توں سمر گئے ہیں. یا خدا کا خوف کرو. پیلی ٹیکسیاں نیلے ٹریکٹر پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے وہ. ہر دفعہ آگے لوگ اچھا میگا پروجیکٹس کا جہاں تک ذکر ہے تو ساری جو دولتیں باہر گئی ہیں یہ بڑے بڑے کک بیکس اور کمیشنز بڑے بڑے پروجیکٹس کرو گے تو انہوں نے تو اس لیے کیے ہیں. میاں صاحب آئیں گے. میاں صاحب میں تو کہتا ہوں لوگوں کے ساتھ جتنا بھی ہو کم ہے. ویسے مجھے کو ہمدردی نہیں. میں ایک زمانے میں بہت کرتا تھا لوگوں بہت زیادہ. اب نہیں. میں کہتا ہوں جو فصل بیجی ہے وہ کاٹو. میاں دے نعرے وجن کی وج رہی ہے نا ساری اکانومی. انجوائے کرو. ریلیکس اینڈ انجوائے. تم ہی لوگ ہو جو ان کو لے کے آتے رہے ہو. میاں دے نعرے وہ کون ہے؟ میاں تو ہے ہی نہیں. ان کے تو نموں تک میں جھوٹ ہے یار. ان کا پتہ نہیں 2-4 مرلے کا جاتی عمرہ میں ہاں سے دے سٹارٹیڈ امرتسر میں. اس پہلے کیا کہتے تھے میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. 4 پیسے ہے تو میاں صاحب کیا ہوئے؟ میاں صاحب تو ادھر پنجاب وغیرہ میں ہوتا ہے. کشمیر کی میاں صاحب کتوں آ گئے؟ اور مجھے کچھ لفظوں سے نفرت ہے. آپ کو شاید وجاہت پتہ نہ ہو. میرا اصلی نام پتہ ہے آپ کو؟ اسرار احمد. اسرار الحق. اسرار الحق. اسرار الحق. میرے والد کا نام میاں نثار الحق. میرے دادا کا نام میاں امام الحق. مجھے اس لفظ سے نفرت تھی بچپن سے. لیکن کیا ہے ہمارے میوں میوں کرتے پھرتا سارا خاندان. کوئی انوار الحق کا ہے, کوئی ظہور الحق کا ہے, کوئی عین الحق کا ہے, کوئی مصباح الحق کا ہے. ہمارا سارا خاندان کوئی عبد الحق کا ہے. اس طرح کے ہمارے 3-4 پشتوں سے ہمارے حق وہ چلتا ہے. تو میں بچپن میں 9ویں 10ویں میں ہوں گا تو آئی ڈیولپڈ سرٹن کائنڈ آف ہیٹریٹ. یہ کیا میاں میاں پورا خاندان کرتا پھر. میں نے نہیں کبھی استعمال کیا. میرا ایک بھائی ہے چھوٹا وہ کرتا ہے کرے. مجھے نفرت ہے. مجھے سعد خان چودھری کیا ہو تمہیں؟ قبر میں نہیں جانا تم. ضرورت پڑے ذات برادری پہچان. اب تو وہ بھی زمانے گزر گئے ہیں. عظمت فضول بات ہے. آج ایپٹما آپ جلائے ہو میں موچی ہوں وہ مراسی ہے. اگر ہم ایپٹما کے ممبر ہیں تو یہ ایک اور برادری ہے. برادریاں نئی نئی ایوالو ہوتی رہتی ہیں. میاں صاحب کیڑا میاں تم کتوں؟ یہ عابدہ حسین کو خود بڑے میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے والد مجھے پیار سے مستری شریف کہتے تھے. میں چھوڑو میاں صاحب آئیں گے تو یوں ہو جائے گا. کیا آئیں گے؟ پھر ہوں وہ ایون فیلڈ دے کولی ہے وہ تھے ہائیڈ پارک وہ وہاں خرید لیں گے. اگر ان کو ایک اور راؤنڈ مل گیا وہاں خرید کے وہ اس کو جاتی عمرہ 3 بنا دیں گے. اب پوچھو 3 کیسے؟ ایک جو ان کا اصلی ہے ادھر پتہ نہیں کہ 1.5 مرلے کا 2 عمرہ. جاتی عمرہ تو خیر قصبہ ضائع ہے امرتسر کا. میں نے دیکھا ہوا. میں نے میرے پرنانا کے نام پہ چوک ہے وہاں فرید چوک آج بھی ہے. اچھا اب وہ جاتی عمرہ 1 لاہور کا, جاتی عمرہ 2, جاتی عمرہ 3 وہ ہائیڈ پارک خرید لیں گے. میاں صاحب آئیں گے. میاں صاحب نے کہ جڑی توپ چلا لی ہے پھر چلا لیں گے. کیا فضول باتیں ہیں. لیکن یہ سودا ہے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نہیں بکنا. آ رہے ہیں وہ آ جائے. ایک دفعہ میں اب سے نہیں کہہ رہا 2-2.5-3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بلف جو ہے یہ کال کر لو آئے جس دن آتا ہے. والہانہ استقبال چکے خریدا جا سکتا ہے وہ نیمب والہانہ ہوگا. وہ تو ارینج پیسے سے. ووٹ کا کیا کرو گے؟
تو انہوں نے خود اپنے خفیہ سروس کرائے ہیں، ان میں ان کا ووٹ بینک ہے ہی نہیں، خود کرائے ہیں انہوں نے. اور میں نہیں جانتا، میں نے تو ٹی وی پہ پروگرامز دیکھے کہ ان کے خفیہ سروس کے مطابق ان کا اپنا کو ووٹ بینک تو ہے ہی نہیں. بارہ تو سر عمران خان کو جیل میں اگر رہتے ہیں الیکشنز تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے جیل میں رکھ کے کوئی پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکتی ہیں یہ پارٹی؟ دیکھو بات سنو، وہ اس سے بڑا فساد ہوگا. اس کو اندر رکھ کے بھی نہیں، اس کو سمپتھی کا ووٹ ملے گا. ایک ہی چیز کی کسر تھی پی ٹی آئی میں، وہ تھی سمپتھی، وہ اس چکر میں آ گئی. اب اس کا ووٹ کون روکے گا؟ اچھا اس کو اگر آپ ٹیمپرنگ کرو گے، ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے، نفرت اور بڑھے گی، فاصلہ اور بڑھے گا، فاصلے بڑھیں گے. وہ کرنا ہے تو کر لو سوال، اور لوگ تھوکیں گے. یہ دنیا کون سی ہے؟ ان کے پولنگ بوتھ پہ بندہ ہی نہیں. مطلب میں کہتا ہوں اگر پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ ہی نہیں دے گا، چلو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مجھے خیر کی خبر آگے دکھائی نہیں دیتی. اور خاص طور پہ ہر چیز بارے میں ہے، اگر یہ لوگ آتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اس ملک کی اکانومی تو خیر پہلے ہی کیڑی اکانومی اسی طرح فضول جائے گا لفظ استعمال کری جانے. اکانومی تو بھائی کوئی نہیں. اب سر اکانومی ڈالر 300 کراس کر گیا. یہ توپیں چلا رہے ہیں، ہم نے یوں کیا وہ کیا. ٹریک پہ کچھ بات کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ ٹریک پہ چڑھ گیا ملک کو. ٹریک ہی چوری ہو چکا ہے، اور ٹریک کے چوری ہونے کے بعد ٹریک کے نیچے جو زمین تھی اس پہ بھی ناجائز قبضہ ہے، اسی کے اندر ٹریک پہ چڑھ گیا. بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. سر اکانومی سے زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت آبادی کا ہے. ابھی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم بھی آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ 24 کروڑ 96 لاکھ 66 ہزار تک فگرز پہنچ چکے ہیں آبادی کے. تو اس طرف تو سر توجہ ہی نہیں ہے ہماری. آپ کی کسی بھی بنیادی کام کی طرف توجہ نہیں ہے. دیکھو یہ پتہ نہیں نیک نیتی سے بھی کیا ہوگا، لیکن نیک نیتی بھی بڑی بیہودہ چیز ہے اگر بے وقوف ہو. ایک پتہ نہیں شیخ سادی کی ہے کس کی ہے حکایت کہ ایک عقاب زخمی ہو کے ایک نیک دل بڑھیا کی جھونپڑی میں گرا. عقاب وہ نیک دل خاتون تھی بیچاری، اس نے اس کو ولدی شلدی لگا کہ اس کے زخم بھر گئے جب، اور وہ اڑنے کے قابل ہو گیا. تو اس عورت نے دیکھا، بزرگ خاتون نے، کہ اس کے پنجے ٹیڑھے ہیں. اس نے سوچا یہ ٹیڑھے پنجوں سے کھائے گا کیسے؟ اس نے کاٹ دیے، زخم بھر دی ہوگا. اب یہ ڈرامے ہیں سارے کے سارے. دانش سکول وہ جڑے بیڑا غرق ہویا پیا جنہاں سکولاں دا، جو سکول کبھی سول سرونٹ فوجی یہ پروڈیوس کرتے تھے، سی ایس پی آفیسرز ایک زمانے میں، اس سے بھی پہلے، وہ ادھر توجہ نہیں. ایویں ٹوپی ڈرامہ آشیانہ، وہ کتنے آشیانہ. اچھا وہ بلاول بیچتا پھر رہا نواں ہی کم اپنا مکان. وہی تیرے تے نانے نے شروع کیتا سی روٹی کپڑا مکان. 45-50 سال کھا گئے تم لوگ، مکان مکون ہے نہیں تو پھر وہی سودا بیچن دے ہیں. اور لعنت ہے ان پہ ویسے جو باسی سامان خریدے. حد ہوتی ہے میاں کے نعرے بجن گے تو فلانا بجے گا تو بج بج گیا سارا کچھ. آرام کرو، میاں صاحب آئیں گے. تو پھر سر اب پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر دیکھو، ایز لانگ ایز یو آر پاپولر. بھٹو مر گئے ہیں ابھی تک زندہ؟ بس اسپارٹیکس ہے، ہی واز اے سلیو، ہی واز اے وارئر. وہ لڑتا ہوا مرا. اس کو اس کے قاتلوں کے نام و نشان نہیں ہیں کسی کو، مجھے بھی نہیں آتا. اسپارٹیکس پہ پتہ نہیں آدھی درجن فلمیں بن چکی ہیں آج تک. چے گویرا نے کیا توپ چلا لی تھی، تو ہی واز کلڈ لائک اے ڈاگ. پھر کیا بنا؟ یہ نہیں ہوتا. یا تو کوئی ایسا نسخہ ہو کہ بھی اس پاپولیرٹی کو آپ ریورس کر سکیں. باقی سر لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ میری تو وہ بڑی دیر سے ایک پوچھنے کی وہ آپ سے اکثر ذکر سننے کو ملتا تھا تو وہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ سر یہ جو آپ نے بتایا کہ اسرار الحق آپ کا نام تھا، پھر بعد میں حسن نثار، تو یہ اپنا نام بھی آپ نے خود ہی رکھا؟ ہاں، اس کے پیچھے کیا لاجک؟ نثار میں نے بتایا نا، میاں نثار اللہ تو میرے چونکہ والد کا اللہ بخشے ان کا نام تھا.
تو چونکہ جب میں نے گھر چھوڑا، وہ لمبی ہو جائے گی بات، موٹی سی بات، میں نے جب گھر چھوڑا، مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی میں نے نہیں، نوکری چوکری نہیں کرنی زندگی. خیر کوئی اس طرح کا اختلاف تھا. تو انہوں نے ایک بات کی، وہ تو ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. میرے والد کی 85 سال پرانی تصویریں لگی ہوئی ہیں ادھر. جی جی میں نے دیکھی ہے. ہاں، ان جیسا خوش لباس آدمی آج بھی دکھائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اس کی آج جھلک بھی ویسے نہیں. آپ میں بھی نظر آتی ہے اچھا سر. نہیں، میں تو خیر وہ میرا تو اور طرح کا، وہ بالکل اچھا وہ ڈکٹیٹر ٹائپ اور طرح کے لوگ تھے وہ. تو انہوں نے ایک جملہ بولا. وہ پہلے پوچھا کیوں سول سروس میں کیوں نہیں جانا. میں نے کہا یہ پھر کو بزنس کرنا. میں نے کہا جی نہیں. کیا کرنا؟ میں نے کہا رائٹر بننا ہے. وہ بھوکے مرو گے. میں نے کہا جی وہ میں آپ سے کوئی سپورٹ نہیں مانگوں گا، میں دیکھوں گا. ایک جھوٹ میں نے بولا. میں نے رائٹر کہا، حالانکہ اس زمانے میں مجھے جنون تھا فلم رائٹر. فلم رائٹرز کا بڑا گلیمر تھا، نام تھا انور کمال پاشا، ریاض شاہد، یہ جو اچھا شان اچھا. نہیں ہے جی رائٹر، جی. اس کے والد، اس طرح کے لوگوں کے بڑے نام تھے. سیاسی رائٹر، یہ کوئی کالم نویس کا کوئی مائنڈ نو نہیں؟ نو نو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا جرنلزم کس بلا کا نام ہے. میں تو اچھا. اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ اچھا. تو میرے والد نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا کہ بیٹا اپنے فیصلے اس وقت کرنا جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ یا میری ڈکٹیشن لو یا پھر. میں 2 دن کے اندر اندر میں نے وہ ارینجمنٹ کیا. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. وہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کپڑے، میرے پاس یونیورسٹی میں سونے کی چین ہوتی تھی، اچھا وہ گھڑی اتار کے ساری اپنی والدہ کو دی. تو میں نے کہا جی یہ میاں صاحب کو دے دیں. کسی اچھا. دوست کے کپڑے لیے، اسی سے پیسے لیے، وہ لمبی کہانی علیحدہ. تو میں نے کہا جی یہ میاں صاحب کو دے دیں اور ساتھ یہ پیغام دے دیں میرا، ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا آج کے بعد. یعنی کہ ان کو یہ بھی نہ لگے کہ نام کی وجہ سے شاید وہ. نہیں 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 نہیں، نام کی وجہ سے نہیں. وہ کون سے کوئی ترم خان تھے، اچھے متمول، کھاتے پیتے لوگ، 2 گاڑیاں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ نام اسرار اللہ کرو کیا یا اولا کا انوار اللہ، یہ اس طرح کے سارے نام ہمارے گھر میں. تو یہ بھی میرے کزن تھے. انوار اللہ شہید روڈ نہیں اسمبلی کے پیچھے جاتی؟ جی جی بالکل بالکل ہے. 65 وارڈ میں. اچھا. تو میں نے کہا جی دیا ہوا آپ کی کوئی چیز دی ہوئی استعمال نہیں کروں گا، نام بھی نہیں. نام بھی نہیں. سو آئے یہاں ماڈل ٹاؤن اڈے، میرے عزیز ترین دوست وہاں بنے ماڈل ٹاؤن میں. مجھے تو ماڈل ٹاؤن کا پتہ ہی نہیں تھا. جس دوست کے گھر پناہ لی پہلے 2 ہفتے کے لیے، وہ شوکت حیات کالونی میں رہتا تھا. اچھا. شوکت حیات کالونی اور ماڈل ٹاؤن یہ بالکل سانجھی ہیں، ایک سڑک ہے درمیان میں. آپ اگر آؤ جاؤ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے کہ ماڈل ٹاؤن کہاں ختم ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اڈے پہ ریڈی لگاتے ہیں. وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اس نے کہا تیرے باپ نے دل پہ لے. میں نے کہا روفی اس کا نام تھا، ابھی اس کی 4 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی. اوسط رضا زیدی، ناصر زیدی نہیں تھے شاعر، جی ان جی کا وہ بالکل. کزن تھا. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے کہا یار روفی تو تجھے کس نے کہا ہے کہ میں نے بنانے ہیں، تو نے بنانے ہیں؟ کو کاریگر ڈھونڈتے ہیں. پھر اس نے اور میں نے مل کے کاریگر ڈھونڈا. پھر ہم نے ایک سرونٹ کوارٹر، وہ ایک ریٹائرڈ کرنل اسی لین شوکت حیات کالونی کی لین میں، اچھا. تو وہ تھا وہ سرونٹ کوارٹر ٹائپ ہی. تو وہ کرنل صاحب کرایہ زیادہ لینے کے لیے اس کو نا اینیکس کہتے تھے. وہ اینیکس وینیکس نہیں سی ہو، سرونٹ کوارٹر تھا. وہ ہے سرونٹ کوارٹر نہیں، ٹوٹے بجے جائے 2-3 کمرے، سین اچھا تھا. اچھا. وہ مجھے اس لیے بھی لگا جب میں نے ضرورتیں محسوس کی، ریکوائرمنٹ مجھے کاریگر نے بتایا کہ نہیں ہم نے یہ دہی بھلوں کی تو فیکٹری ہوتی ہے پیچھے، یہ جو آپ ریڈی پہ سجا ہوا دیکھتے ہو یہ کام نہیں، بڑا کھلارا ہے اس کا. اچھا. وہ بہت ساری دالیں گٹ رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، یہ بوائل ہو رہا ہے، وہ بڑا تو یہ تلا جا رہا ہے، وہ تو بڑا گند ہے وہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے. وہ تو پھر بعد میں دھنک میں مجھے چانس مل گیا، وہ بھی نہیں میں اویل کرنا چاہ رہا تھا. میرے دوستوں نے کہا کہ تجھے فلم اسٹوڈیو میں تو کسی نے گھسنے نہیں دینا. اس زمانے میں فلم اسٹوڈیو میں گھسنا آسان بات نہیں، ناممکن تھا. گھاٹس کھڑے ہوتے تھے، دنیا باہر کھڑی ہوتی تھی ایکٹرز کو دیکھنے کے لیے، اندر گھسنا تو دور کی بات. تو انہوں نے کہا اس میگزین کے ذریعے تو دوبارہ ٹھیک ہے. چلیں سر، بڑا بہت شکریہ. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ میں اس دن نام کے یہ آپ کے ماشاء اللہ نے بڑی خوبصورت اولاد سے آپ کو نوازا ہے، محمدہ نام میں نے زندگی میں آج تک یہ نام نہیں سنا. یہ اور نہیں، اتنا پہلے بھی خوبصورت کسی نے نہیں سنا. کسی نے نہیں سنا. یہ قاضی حسین احمد صاحب نے جب محمدہ میری بیٹی کے کان میں اذان، قاضی حسین احمد ہوئی، امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تھے. تو کہتے ہیں مجھے کہ بیٹی کا نام کو سوچا آپ نے؟ میں نے کہا جی محمدہ. چلتے چلتے رک گئے. تو ماڈل ٹاؤن میں ہے وہ پرائیویٹ کلینک.
پھر انہوں نے کسی کو منصورہ کال کیا, اس نے کہا کس آدمی نے رکھا ہے یہ, اس نے مجھے تو نہیں پتا اس نے کیا کہا, قاضی صاحب کو بھی نہیں پتا تھا محمد. نہ انہوں نے کہا میں نے پوری وہ اس طرح بولتے تھے کہ میں تو ساری اسلامک ورلڈ راؤنڈ جانتا, حالانکہ ان کا سبجیکٹ تھا جیوگرافی, میرے ساتھ بہت پیار تھا ان کا. یہ میں نے تو کبھی نہیں سنا. تو امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے پھر فون کیا کسی کو منصورہ, انہوں نے آگے سے, میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی یہ کس نے رکھا ہے یہ نام, انہوں نے میرا کہا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہی رکھ سکتا تھا, یہ یونیک ہے, احمدی بیگم, محمدی بیگم, اس طرح کے نام ہے, محمدہ نہیں ہے. اور انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ یہ بالکل صحیح نام ہاں ہے. انہوں نے چیک کر کے پھر کہا مبارک ہو, بہت خوبصورت. جب میں نے کالم میں لکھا کہ جی آئی ایم بلیسڈ ود اے ڈاٹر, تو یہ نام رکھا ہے, وہ لوگ دیکھنے آنے لگ گئے, ہر روز کو 2-3 کپل, پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا. یہ بڑی مدد خیز کہ جی کیا ہم بھی رکھ لیں. اچھا, لوگ یہ پوچھنے لگے کہ ہم بھی نام. تو میں نے پھر تمہاری بھابھی کو کہا, میں نے کہا یار, انہوں نے کہا وہ پیٹنٹ تو نہیں کرایا ہے, خوبصورت نام ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے تو 100 دفعہ رکھو, ان سے کیوں پوچھنا. تو بڑی بچیوں کو ان دنوں میں محمدہ نام رکھا گیا. بہت شکریہ حسن صاحب, تشنگی باقی رہے گی آپ کے ساتھ, تو سیاست کے علاوہ دوسرے موضوعات پہ گفتگو کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. حسن نثار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, امید ہے آپ کو یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.